अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द न्यूज़ आवर शो। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ सियासत पर बल्कि मईशत पर और माशी अक़दार पर हर पहलू से नज़र रखते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़िया कार हैं जावेद मलिक साहब, जो दुबई से हमें ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से और आजकल जो भी गर्मा गर्मी चल रही है आज़ाद कश्मीर में और अपोजिशन में और हुकूमत में, इन पर हम बात करेंगे। जावेद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। ऑलवेज वेलकम जी। सर, इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है और ख़ास तौर पर इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की जो गर्मा गर्मी में, ऐसे में जिन्हें तिफलान ने सियासत का लक़ब दिया गया है, बिलावल भुट्टो की बात करें या नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ की बात करें, वो भी इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनकी ये तनकीद, उनके ये नारे, उनके ये जलसे और ये सारी जो माहौल वो बना रहे हैं, इसके बाद क्या वो हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में हरा देंगे? देखिए, जब सियासत होती है तो उसमें जो नारे लगाना और इस किस्म की कैंपेन करना जो कि मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कर रही हैं, तो हमारे इलेक्शंस का पार्ट एंड पार्सल है और ये होना भी चाहिए। जमहूरियत के अंदर मुख्तलिफ आरा रखना और मुख्तलिफ अंदाज में अपनी कैंपेन को चलाना, दिस इज़ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर हम मुल्क की तारीख के ऊपर नज़र डालें तो आपको ये इल्म है बखूबी, आप जानती हैं, हमारे देखने वाले और सुनने वाले भी ये समझते हैं कि तारीख तो हमें ये बताती है कि वफाक में जिसकी हुकूमत रही है 90% हमने देखा है कि, बल्कि 95% शायद एक आध दफ़ा ना हुआ हो, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि उसी पार्टी की हुकूमत कश्मीर में भी होती है। इसकी एक हालिया एग्जाम्पल आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान है। आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला थे वो खासे मकबूल थे अपने हल्के में, एक बहुत ही इफेक्टिव वज़ीर आला थे। उन्होंने जो एक तरह से प्रोटोकॉल्स वगैरह को कभी फॉलो नहीं किया, अवामी किस्म के तर्ज हुकूमत था उनका, अवाम में मकबूलियत थी। लेकिन हमने देखा कि भरपूर कैंपेन के बावजूद वो इंतखाबात में हार गए। सिटिंग वज़ीर आला थे लेकिन वो हार गए। और PTI जिसका उस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में कोई वजूद नहीं था, हमने देखा कि वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। तो ऐसा ही हम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर। अगर आप ग्रास रूट्स पे चले जाएं तो यकीनन नवाज शरीफ साहब हों या पीपल्स पार्टी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, आसिफ साहब जरदारी साहब हैं, इनकी बहुत डीप रूटेड कनेक्शंस तो हैं कश्मीर में। हुकूमत भी रही है, आप जानती हैं कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत कर चुकी है कश्मीर में और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की तो अभी भी हुकूमत है। लेकिन ये तभी किया है जब हमने देखा कि वफाक में भी उनकी हुकूमत थी। अब इसके पीछे क्या मुज़मरात हैं, क्यों ऐसा होता है, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि क्यों वफाक की हुकूमत जो है वही जो होती है कश्मीर में होती है। अब हम देखते हैं कि कश्मीर की अहमियत न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि एक स्ट्रेटेजिक तौर पर हमारे लिए बहुत अहम है। आप जानती हैं कि कश्मीर हमारी शहरक कहलाती है। कश्मीर के हवाले से हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक स्टैंस है और ख़ुसूसन आजकल जब हम देखते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कश्मीर एक हमेशा ही सेंट्रल पॉइंट रहा है। लेकिन अभी जब से आपने देखा कि मोदी साहब ने एक इलीगल अंदाज में कश्मीर का जो मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया, तो ये एक ज़्यादा उभर के सामने आया। पाकिस्तान ने बड़ी इफेक्टिवली कोशिश की कि इसको हम आलमी सतह पर उजागर कर सकें। तो उस हवाले से भी हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हमारी मुक़्तदिर कुव्वतें हैं, जो पस चिलमन हल्के हैं, वो भी ये समझते हैं कि कश्मीर के अंदर एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो कि सेंटर के साथ जो है वो हम आहंग हो। हमने देखा कि जो जी फरमाइए। सर, अभी हम देख रहे हैं कि इमरान खान से काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं और जो उन्होंने नारे और जो आवाम को वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तो उसके बाद तो अपोजिशन के पास ज़्यादा मौका है ये दिखाने का कि 3 सालों में उन्होंने ये सब नहीं किया और कश्मीर को जो है वो भारत की पास गिरवी रख दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हो भी तो सकता है कि इस बार हुकूमत को या वफाक को शिकस्त हो जाए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और यकीनन आपका सवाल जो है इसमें बहुत वजन है, क्योंकि अगर आप देखें जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, जैसे मैं तारीख की बात कर रहा था कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ या बहुत कम ऐसा हुआ है कि वफाक के अंदर और कश्मीर के अंदर तो मुख्तलिफ हुकूमतें हों। इसी तरह तारीख हमें ये भी बताती है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब एक सिटिंग गवर्नमेंट होती है जिसकी हुकूमत होती है वो ज़िमनी इंतखाबात में हार जाए।
لیکن ہم نے دیکھا کہ پے در پے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی. تو یہ ایک طرح سے جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کایا پلٹ دی جائے, یہ ممکن ہے, ممکنات میں ہے کہ کیونکہ آپ نے صحیح کہا اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس میں بھی شامل ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ, جو خواب دکھائے تھے انہوں نے, وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے جب اپوزیشن کی 1 کروڑ نوکریاں اور مہنگائی ختم اور یہ اور وہ سارے دعوے جو ہیں باقی حکومتوں کی طرح عوام کو کبھی فریب تو کبھی دل فریب نعرے, اور وہ ویسا ہی ہو رہا ہے, کوئی تبدیلی خاص نظر نہیں آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ وہ جو وعدے تھے وہ وفا نہ ہوئے, اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک ایکسپیکٹیشن لیول عوام کا اتنا بڑھ گیا تھا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم چینج کریں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو جو ہیں ان کے بقول ساری پرابلمز جو ہیں ملک میں آج تک 70 سالہ جو ہیں اس کی وجہ یہ دونوں جماعتیں ہیں. ہم ایک فریش جماعت ہیں پی ٹی آئی, اور ہم جب آئیں گے تو ہم پروٹوکول ختم کر دیں گے, ہم گورنر ہاؤس کو, وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے, کروڑوں نوکریاں آ جائیں گی, لوگ جو ہیں وہ اپنی امریکہ سے اور برطانیہ اور نہ جانے کہاں سے اپنی نوکریاں چھوڑ کے پاکستان آ جائیں گے. یہاں پہ عوام کے ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں ان کے لیے نوکریاں فراہم کی جائیں گی. اب نوکریاں فراہم کرنا تو دور کی بات ہے, اللہ معاف کرے جو کرنٹ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ جابز ہیں وہ بھی خطرے میں پڑی ہیں. روزگار بھی چھینا ہے سر, چھتیں بھی چھینی ہے, دینا وعدے تو کیے تھے کہ دیں گے, لیکن اس حکومت نے چھینا ہے. وعدہ کیا تھا مہنگائی ختم ہو گئی, لیکن ابھی ریسنٹلی جو بجٹ آیا ہے اور اس کے بعد سے جو پے در پہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اس کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ ایک بار وہ کہہ رہے تھے کہ پرانے چہروں پہ نیا نقاب نہیں آئے گا ایسے انقلاب, اور وہی ہو رہا ہے, انقلاب تو نہیں آ رہا. بالکل آپ کی بڑی صحیح آپ نے کہا کہ نیا نقاب جو ہے وہ ڈال کے آئے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ وہ جو وعدے تھے وہ بالکل بھی پورے نہیں ہوئے, یعنی چہرے بدل گئے ہیں ہو سکتا ہے, لیکن مسائل وہیں کے وہیں دھرے ہیں. تو یہ یقیناً ہم دوبارہ اس سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ نے کیا تھا کہ کیا کشمیر میں کایا پلٹ سکتی ہے, کیا جس طرح ضمنی انتخابات میں ان کو شکست ہوئی کیا یہ کشمیر میں بھی شکست حاصل ان کو ملے گی. اب اس کے لیے 2 اہم پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یقیناً ان کی پرفارمنس, پی ٹی آئی کے پرفارمنس کے اوپر اگر آپ جائیں ان کے پرفارمنس گراف کے اوپر, تو وہ تو بالکل تنزل کا شکار ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی بھی جو انڈیکیٹرز ہیں ان کی گروتھ کے وہ میٹ نہیں ہو رہے, اور عوام میں اگر آپ چلی جائیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ عوام بیزار اور پریشان ہے. ایک یہ فیکٹر تو آپ کے سامنے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم فیکٹر جس کی وجہ سے ان کو شکست ہو سکتی تھی یا ہے وہ اپوزیشن کا اتحاد ہے, اور وہاں پہ مجھے کچھ کمزوری نظر آتی ہے. کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بہت ہی مثبت انداز میں انہوں نے پی ڈی ایم کو تشکیل دیا, اور اس کے بعد ہم آگے جا کے بات کر لیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں کشمیر کے انتخابات میں یکجا نہیں ہیں, ان کے درمیان سر جس وقت پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا تھا اس وقت یہی کہا تھا کہ پرانے جتنے بھی اختلافات ہیں, جو بھی ناراضگیاں ہیں, وہ سب ختم کر دی ہیں. اب یہ سب مل گئے ہیں اور اس وقت تک ان کا اتحاد رہے گا جب تک یہ حکومت چلی نہیں جاتی. لیکن اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں, خیر اس سے پہلے ہی شروعات ہو چکی تھی ان کے اختلافات کی, اب جس طرح بلاول صاحب تنقید کر رہے ہیں نون لیگ پر, اور نون لیگ جس طرح وار کر رہی ہے پیپلز پارٹی پر, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کو چھوڑ کے آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر وار کر رہے ہیں. تو ان دونوں کے وار جو ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں, کیا اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل دہی, اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو وفاق سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. لیکن اگر ہم کشمیر کے زاویے سے اس کو پرکھیں تو وہی بات یہاں پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ 2 جماعتیں جو ہیں جو کہ مل کے ٹف ٹائم دے سکتی تھی حکومت کو, ان کے درمیان جو اندرونی خلفشار پیدا ہو گیا ہے یہ یقیناً حکومت کو فائدہ دے گا. اور اس کی وجہ سے ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ یا, بیکاز اب دیکھیں اگر آپ دیکھیے تو مریم نواز شریف صاحبہ کی سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو انتخابات جیت چکے ہیں, یعنی ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ انتخابات جو ہیں وہ کشمیر کے جیت چکی ہیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو گراس روٹس پر لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. یہی کلیم بلاول بھٹو صاحب بھی کر رہے ہیں, اور اگر آپ پی ٹی آئی کو چلی جائیں تو وہ تو یہ بالکل انہیں کہتے ہیں ہوم اینڈ ڈرائی, وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری جیب میں ہے, ہم بالکل کامیاب ہو جائیں گے. تو بہرحال سوال وہیں پہ آتا ہے کہ دیکھیے پرفارمنس ان کی کمزور ہے, لیکن اگر اپوزیشن اسٹرانگ ہوتی اور ایک یکجا ہوتی اور ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے مل کے ٹف ٹائم دیتی تو یقیناً کشمیر میں کایا پلٹ سکتی تھی. لیکن کیونکہ یہ خلفشار موجود ہے اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. تو انٹرسٹنگ الیکشنز ہیں, دیکھیے دونوں طرف ہم نظر رکھے ہوئے ہیں.
कुछ भी हो सकता तो ये है। लगता है कि पीटीआई जो है वो शायद हस्ब रवायत कामयाब हो जाए और सिलेक्टेड जिस तरह कहा जाता है उनको वो आ जाए सामने, लेकिन कुछ मुमकिन ये भी है कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही बिलो एक्सपेक्टेशंस है। जी जावेद मलिक साहब, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। देखिए, खान साहब का जो एक फॉरेन मीडिया से इंटरव्यू हो रहा था और उनमें उन्होंने जो अपने कहा कि जी क्या अमेरिकन को बेस वगैरह यहाँ पे देंगे, उन्होंने कहा CIA की हेल्प करेंगे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बल्कि ये उनका एक वर्ड था, एक डायलॉग था जो बहुत पजीराई मेरी लोगों ने कहा कि देखिए क्या हमारे जो हैं वो गैरतमंद वजीर आजम हैं और हमने जो है ना आंखों में आंखें डाल ली हैं अमेरिका को, और हमने उनको कह दिया है कि गो बैक व्हाटएवर इट इज, नो मोर एंड डू मोर एंड ऑल दीज थिंग्स। अब देखिए, हम जब सिफारतकारी की बात करते हैं तो सिफारतकारी जो है वो थिएट्रिक से नहीं चलती। ये आप कुछ हद तक कुछ सेगमेंट्स को आप अपीज कर सकते हैं, जिस तरह कि आपने देखा होगा महमूद कुरैशी साहब ने एक जूइश है इनके बारे में कहा कि दे हैव डीप पॉकेट्स, तो वो काफ़ी जो है वायरल हुई उनकी वीडियो, CNN पे उनका इंटरव्यू था। इस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा। तो एक सेगमेंट हमारे मुल्क में तो ऐसा है जो कि उसको बहुत अप्रिशिएट करता है और वो ये समझता है कि देखिए हमें अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए और अमेरिका को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए। अब यकीनन उनकी इस बात में बहुत वजन है, क्योंकि जब आप देखते हैं हमेशा पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप रखी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हिलरी क्लिंटन जो कि उनके वजीर खारजा थी और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की थी एज ए प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा था कि हमारी रिलेशनशिप जो पाकिस्तान के साथ है वो ट्रांजैक्शनल रही है, उसको हमने बदलना है जी। और वो उनकी अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमको एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे हम हार्ट्स एंड माइंड्स को विन कर सकें, बिकॉज वो ये समझते हैं कि वो ये जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान को USAID के तहत एड भी देते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं, असलाह भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर अवाम के दिलों में अमेरिका के बारे में नफरत क्यों है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है इसको लॉन्ग टर्म कैसे बनाया जाता है। तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक एक वज़ीर आज़म या एक वज़ीर ख़ारजा को तो ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए दूसरे ममालिक के साथ ऐसे रवाबित कायम करें जो कि मुस्बत हों। यानी अगर आप किसी को ये कहते हैं कि हमने उनको जवाब दे दिया है या हमने उनके साथ जो है वो दो टोक उनको इनकार कर दिया है, तो देखिए डिप्लोमेसी या सफारतकारी में तो इनकार कभी बहुत कम होता है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा डायलॉग ओपन रहे, हम किसी के साथ भी डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करते। और अमेरिका तो हमारे दुनिया में इस वक्त एक बहुत अहम ताकत है, वो हमारे एलाइज रहे भी हैं। यकीनन इस ताल्लुक में, इस रिलेशनशिप में जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है कुछ पेचीदगियां जरूर हैं, लेकिन एज ए एबल डिप्लोमैट वजीर आजम साहब और जो वजीर खारजा हैं उनको चाहिए कि वो जो सुकम हैं हमारे ताल्लुकात के अंदर उनको दूर करने की कोशिश करें, ना कि उनको मजीद बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि बहरहाल इस दुनिया में हमने रहना है, इस दुनिया के अंदर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो हमारे सामने हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम उन ब्लॉक्स के साथ इंगेज रहें। अमेरिका के साथ इंगेज रहना चाहिए। अमेरिका को नाराज करना या उनके साथ उनको जवाब दे देना, ये किसी हद तक मीडिया में आपकी वाहवाह तो हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है कि हम तमाम आलमी कुव्वतों के साथ मुस्बत इंगेजमेंट को बरकरार रखें। मेरी ये ज़ाती राय है और आई एम श्योर कि जो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद हमारे बहुत ही काबिल सफारतकार हैं वो वज़ीर आज़म साहब को भी इस मामले पे ज़रूर ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल। जावेद मलिक साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि वो बलूचिस्तान से दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ कर रहे हैं और बलूचिस्तान वाले बलोच अक्सर ही, चाहे वो PTI की हुकूमत हो, चाहे वो जरदारी साहब की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, बलोच हमेशा हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे उस तरह मुज़ाकरात कर लेंगे कि बलोच जो हैं उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए या एक अच्छा जो ताल्लुकात है वो दोबारा से कायम हो जाए? देखिए, इसके सवाल के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि क्या बलूचिस्तान के लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात के अंदर कुछ पेचीदगियां हैं जिनको हमने दूर करना है। इसका जवाब बिल्कुल है।
ہمیں کرنا ہے. اس کا آغاز آپ کو یاد ہوگا جب مشرف صاحب کے زمانے میں انفارچونیٹلی ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا مفتی صاحب کے حوالے سے. تو پھر جب اس کے بعد حکومت بنی, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, مخلوط تھی پہلے نون لیگ کے ساتھ مل کے, پھر اس کے بعد انڈیپینڈنٹلی انہوں نے حکومت کی. گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, صدر زرداری جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے, اور انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک ایسا بل آیا جس کو رضا ربانی نے ڈرافٹ کیا, اس سے کہا گیا کہ آغاز حقوق بلوچستان. یعنی انہوں نے یہ کہا, وہ خود کیونکہ زرداری صاحب ایک بلوچ ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں, سندھی ہیں, بلوچ اوریجن سے ہیں, تو انہوں نے یہ آغاز کیا کہ انگیج کیا جائے بلوچوں کے ساتھ. ان سے ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جاتا تھا کیونکہ ان کے روابط بھی تھے ٹرائبل لیول پر بلوچی رہنماؤں کے ساتھ. بلوچ رہنما ہوں, بلوچ عوام ہوں, بلوچ نواب ہوں, یا بلوچ جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں, وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کہ جتنے بھی ہماری صوبے ہیں وہ ایک مل کر جو ہے وہ پاکستان بناتے ہیں. میری ذاتی طور پر بھی بلوچ رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں, ان کے انٹرویوز بھی کیے ہم نے میڈیا کے دنوں میں, اور ہم نے ہمیشہ جب کبھی بھی میری انٹریکشن ہوئی بلوچ لیڈران کے ساتھ, ان کے دل میں ہمیشہ میں نے پاکستان کے لیے محبت دیکھی. لیکن کچھ ان کے تحفظات بھی ہوتے ہیں معدنیات کے حوالے سے, منرل ریسورسز کے حوالے سے. تو اگر یہ جو عمران خان صاحب یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ اسٹیپ لے رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ روابط کو مزید مستحکم کیا جائے, جو ان کی کچھ رنجشیں ہیں, دیکھیں دو بھائیوں میں درمیان کبھی کبھی رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں, ان رنجشوں کو دور کرنا جو ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اس حد تک تو ہم ان کے ساتھ کہ ان کو یقیناً ہر لیول پر, نہ صرف بلوچستان کے ساتھ بلکہ سندھ کے ساتھ, پنجاب, کے پی کے, جہاں جہاں بھی پاکستانی کسی بھی مکتب فکر کے ہیں, ان کے ساتھ ہم کو روابط کو مستحکم کرنا ہے, ان کے تحفظات کو سننا ہے. وزیر اعظم جو ہیں یا وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کو, اسٹیٹ جو ہے وہ ہماری ماں کے جیسی ہوتی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ماں جو ہے وہ تمام اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, لیکن اب انگیج کیسے کیا جائے, یہ ایک اسٹریٹجک لیول پر بات آتی ہے کہ آپ نے انگیج کس سے کرنا ہے. اب بلوچستان کے اندر کچھ لوگ تو اتنے ناراض ہیں جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کچھ اینٹی پاکستان سلوگنز اٹھاتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کیسے انگیج کریں گے؟ آپ کو یہ کلیریفائی کر دینا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہیں. اور یقیناً یہ انگیجمنٹ جو ہوگی بلوچستان کے ساتھ وہ پاکستان کے مفاد میں ہے, سی پیک کے لیے بھی وہ اہم ہے. ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, وہاں پہ بھی بلوچستان ہے, ایران کے ساتھ بھی بلوچستان کا ہے, اور اس سے بڑھ کے بلوچستان کے اندر بہت اہم معدنیاتی وسائل ہمارے لیے ہیں جو ہمارے ملک کی مستقبل کے ضامن ہیں. تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے, اس کو لینا چاہیے, لیکن یہ تبھی اس میں کامیاب ہوں گے جب تمام جو ہیں وہ مکاتب فکر کے لوگوں کو یکجا کریں گے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ذاتی طور کے اوپر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی انفرادی طور پر معاملے کو حل کر لیں. آپ اگر آپ چاہیں تو ایک جو اس میں سنجیدہ کوشش کرنا چاہیں تو پہلا سٹیپ اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. آپ کو پیپلز پارٹی کے جو ایکسپیرینسز ہیں, میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ آغاز حقوق بلوچستان کا جو انہوں نے پیکج دیا تھا, اس کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا ہے. اس پیکج میں کہاں کہاں سکم تھے, کیا آپ اس سے بہتر لے کر آ سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ نواز شریف صاحب کی دور حکومت دیکھیں تو انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت پیش رفت کی تھی. تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہماری جمہوری اور جماعتیں ہیں وہاں کے, جو اس وقت ان کی پارٹی کا بی اے پی ہے نا, اس وقت جو حکومت میں ہے, بی اے پی کا حصہ ہیں کچھ جماعتیں, لیکن کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو بلوچستان میں بی اے پی کا حصہ نہیں ہے. آپ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو انگیج کیجئے. نون لیگ کی جو بلوچستان کا چیپٹر ہے اس کو انگیج کر لیں آپ, جو پیپلز پارٹی کا بلوچستان کا چیپٹر ہے اس کو انگیج کریں, جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے بلوچستان میں, اس کو انگیج کریں. آپ جب ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, ایک ہولسٹک پالیسی بنائیں گے, تو اس میں آپ کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نہیں میں نے تو شہباز شریف سے بات ہی نہیں کرنی, میں نے تو بلاول بھٹو سے بات ہی نہیں کرنی, مولانا صاحب کو تو میں نے ڈیزل کہہ کے مخاطب کرنا ہے, تو پھر تو آپ کا یہ جو ایفرٹ ہوگا یہ شاید کامیاب نہ ہو. تو ہماری بڑی مؤدبانہ گزارش ہوگی ان لوگوں سے جو کہ یہ کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے ڈائلاگ کے لیے, کہ سب سے پہلے آپ ان تمام جو آپ کے رفقائے کار ہیں پارلیمان میں موجود ہیں ان کو لے کر چلیں. صحیح, اس سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, اس میں نون لیگ جو ہے بلوچستان چیپٹر وہ ہونا چاہیے, پیپلز پارٹی کے لوگ ہونے چاہیے. تو یہاں پر تو جب پارلیمنٹ میں بل پیش کرنا ہوتا ہے اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہنگامہ بپا کر دیتے ہیں, اس وقت ہم ایک دوسرے پہ پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں, ہم گالیاں شروع کر دیتے ہیں, ہم بجٹ ہی اٹھا کے پھینکتے ہیں. تو ایسے سچویشن میں سب کو یکجا کرنا آسان بات ہے,
اور وہ پھر ہمارے منتخب کردہ لوگ جو ایوان میں بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جو پوری دنیا میں ایک نیا ہی پیغام دے رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے ہم سب کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان میں بجٹ جو ہے اس کی جو بکس ہیں وہ ایک دوسرے کو ماری جا رہی ہیں. کوئی بھی چاہے ہم کسی بھی، چاہے میڈیا سے ہوں، چاہے آپ کسی جماعت سے ہوں، چاہے آپ ایک عام شہری ہوں، آپ کو یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے وہ تو ان کو کہا جاتا ہے نا فاضل ارکان پارلیمنٹ. تو فاضل ارکان پارلیمنٹ کو جب آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ دکھ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے. میں نے تقریباً 25 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کو، اور اس دوران ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اپوزیشن کو دیکھا ہے ہم نے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. سر احتجاج بالکل کرتے ہیں اور مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، لیکن اب اس بار جو نئے طریقے آ رہے ہیں، کوئی جنازہ اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی بجٹ کی کاپیاں پھینک رہا ہے، خواتین پر ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، اور پھر جس طرح کے جملے کسے گئے ہیں وہ گلی نکڑ پہ کھڑے ہونے والے شاید لڑکے بھی، یا میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، وہ بھی اس طرح کے جملے نہیں بولتے ہیں جو ہمارے ایوان میں بولے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یکجا کرنا اور پھر سب کو مل کے بلوچوں کے بارے میں بات کرنا اور پھر کہنا کہ ہم نے یکجا ہونا ہے، کتنا آسان لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ ایک میسج دے رہے ہیں نا کہ بھئی آپ اس طریقہ کار کو اپنائیں، تو وہ بھی تو آگے سے سوچنے لگ جائیں گے کیسے ان سب کو میں اکٹھا کروں. جی آسان تو نہیں ہے، لیکن دیکھیے میں آپ کو وہی کہہ رہا تھا کہ یہ فرسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن تو چلے احتجاج کرتی ہے لیکن حکومت بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس دفعہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چاہے چاہ رہی ہو کہ ایوان نہ چلے. مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا. دیکھیے حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا. کانسٹیٹیوشنل روایات ہیں جو ہماری جمہوری اور پارلیمانی روایات ہیں نا، انہی کے تقاضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ان کے اندر ہمیشہ حکومت جو ہے وہ جلتی ہوئی آنکھ کو ٹھنڈا کرتی ہے کیونکہ وہ حکومت میں ہوتے ہیں. دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی رنجش ہو جائے تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے یا والد ہوتا ہے، جو کوئی بڑی بہن ہوتی ہیں، وہ دل بڑا کر لیتی ہیں. چھوٹے کی تھوڑی اگر وہ گڑبڑ کر جائے تو اس کو سرزنش کم کر دیتی ہیں کیونکہ وہ بڑی ہیں، ان کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے. اب یہاں پہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ جیسے بھی حکومت بنی ہے، بہرحال وہ حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک بڑے بھائی کا رول ادا کریں پارلیمان میں، اور اگر کچھ رنجشیں ہیں تو ان کو حل کریں. اور یہ حل کرنے کا طریقہ کار بہت سمپل ہے. یہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. ورنہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ چلے جائیں گے تو عمران خان صاحب کو کیا ایسا ان کو اینیموسٹی ہے، کیوں وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کو آپ جتنا جو مرضی کہتے رہیں، ایک بہت بڑی تعداد اس وقت پاکستان میں ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے. اس طرح ہی اگر آپ بلاول بھٹو کو جو مرضی آپ کہتے رہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ دیکھیے بلاول بھٹو اور شاہ محمود صاحب کے درمیان کچھ وہاں پہ پارلیمنٹ میں ایکسچینجز ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو میں جانتا ہوں جب آپ اتنے سے تھے، اور انہوں نے کہا اب یہ باتیں جو ہیں مجھے نہیں کہنی چاہیے یہاں پہ. لیکن دیکھیے یہ جو شاہ محمود صاحب تھے، یہ انہی بلاول بھٹو کی جماعت کے رکن تھے، ان کے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، اور اب آپ ان کو اس طرح سے القاب دے رہے ہیں تو مناسب نہیں لگا مجھے. شاہ صاحب بہت ہی مدبر انسان ہیں، میرا ان کے ساتھ اکثر گفتگو بھی رہتی ہے، بات بھی ہوتی ہے. مجھے عجیب سا لگا کہ ان کو غالباً ایجیٹیٹ ہو گئے تھے، شاید ٹھنڈے مزاج کے انسان ہیں. تو دیکھیے شاہ محمود صاحب ہو گئے، اس طرح کے کئی اور لوگ ان کی پارلیمان میں موجود ہیں جو کہ ایک کمیٹی فارم کر سکتے ہیں جس کے تحت معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے اور وہ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں آئی بال ٹو آئی بال رہیں گے اپنی پارلیمان کے اندر، تو پھر یہ بلوچستان کے معاملات کو طے کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہو جائے گا. تو ہماری گزارش ہی ہے، ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، باقی وہ ان کی حکومت ہے، وہ جو چاہیں کریں. بے شک بے شک. سر ہم نے پاکستان کی سیاست پر تو بہت بات کی ہے، اب میں ذرا عالمی خبر ایک بڑی گردش کر رہی ہے، میں چاہوں گی کہ اس پر بھی ہم آپ سے گفتگو کریں. جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں 31 اگست تک تمام جو فوج ہے اس کا انخلا ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت حکومت ہے وہ قائم رہ سکے گی، یا پھر طالبان ایک بار پھر سے زیادہ بڑی طاقت میں ابھر آئیں گے؟ آپ کی آواز کچھ بریک ہو رہی ہے. جی جاوید ملک صاحب، سوال جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی تھا کہ میں سمجھ سکا ہوں آپ کا سوال کہ آپ نے یہ کہا ہے
کہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگست کے مہینے میں غالباً وہ انخلا چاہتے ہیں افغانستان سے، تو اس کے بعد کیا صورت نظر آ رہی ہے افغانستان میں؟ دیکھیے افغانستان کی سچویشن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ پاکستان پر ہوگا۔ اب آپ جانتی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ایک حقیقت ہیں۔ اس وقت اگر آپ رپورٹس دیکھیں عالمی میڈیا پہ تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ طالبان انٹرنیشنل لیول پر انگیج کر رہے ہیں، کچھ حکومتوں سے ان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ حکومت میں نہیں ہے۔ کچھ علاقے پہ ان کا کنٹرول ضرور ہے، لیکن حکومت اس وقت آفیشلی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کارزائی صاحب کی ہے۔ لیکن اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جب امریکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے افغانستان کے اندر، اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکن فورسز وہاں موجود ہیں، ایک ان کا امپیکٹ ہے۔ اگر یہ انخلا ہو جاتا ہے اور افغانستان کو بالکل ہی ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر خدا نخواستہ کہیں دفعہ سے پھر وہاں پہ خلفشار جنم نہ لے لے، اور اگر خلفشار جنم لیتا ہے تو موجودہ حکومت اگر خدا نخواستہ کرمبل ہونی شروع کرتی ہے تو پھر کون سی طاقت ہوگی جو کہ اس ویکیوم کو فل کرے گی؟ کیا وہ طالبان ہوں گے؟ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ باخبر ہیں افغانستان کی صورتحال سے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جب طالبان کی حکومت قائم کی گئی تھی تو ان کو انٹرنیشنل لیول پر کچھ ممالک کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن اس دفعہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل لیول پر طالبان کی حکومت کو سپورٹ کیا جائے گا، ان کی ایک پریزنس کو ضرور تسلیم کیا جائے گا، وہ حصہ رہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے سیٹ اپ کا، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ کابل کو وہ یعنی بائی فورس لے لیں گے اور پھر ان کو تسلیم کر لیا جائے گا تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن اوبیسلی اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو افغانستان میں حکومت ہے وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکن سپورٹ سے، اور اگر رشین انٹرسٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور کچھ رپورٹس ایسی بھی آئی ہیں کہ رشینز جو ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں، زیادہ کمفرٹیبل ہیں وہ طالبان کے ساتھ انگیج کرنے میں، کیونکہ طالبان نے بھی اپنے آپ کو کافی بدلا ہے۔ دیکھیے ایک تو ان کی وہ وقت تھا جب ملا عمر کا زمانہ تھا، اب طالبان بہت سارے واقعات سے گزرنے کے بعد، ابھی کل ہی دیکھیں آپ کو شاہ محمود صاحب کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے پروگرام میں بار بار، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی طالبان ذہین لوگ ہیں، کیونکہ وہ آئے بھی ابھی ریسنٹلی انہوں نے کوئی میٹنگز بھی کی ان کے ساتھ۔ تو اب کے جو طالبان اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں افغانستان میں، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ نہ ہوں، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا القاعدہ تھی وہاں پہ، بہت سارے ایک بالکل وار ٹروڈن افغانستان تھا، لیکن ابھی گزشتہ 10 سالوں میں وہاں پہ اسٹیبلٹی لانے کی کافی کوشش کی گئی ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ اس وقت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں اس اے فلوئڈ سچویشن، کسی ایک چیز کو ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کرنا اس کو ممکن نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان یہ چاہے گا کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی رہے، اور اس اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور یقیناً ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس کو بغور دیکھ رہے ہوں گے، انگیج بھی کر رہے ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی رہے، افغانستان کے اندر امن رہے، افغانستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتی رہے، اور ایسی حکومت ہو جو کہ دنیا بھر میں افغانستان کا کوئی کے جو ایشوز ہیں ان کو ریز بھی کر سکے، اور ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک کوہیژن یا آپس میں ایک مربوط انداز میں وہ تمام جتنے بھی افغانی فیکشنز ہیں، وار لارڈز ہیں، ان سب کو یکجا کر کے حکومت کو چلایا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ انخلا کے بعد بھی صورتحال سٹیبل رہے گی، لیکن بہرحال ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان کا اس سے کیونکہ براہ راست تعلق ہے، اس لیے یقیناً ہمارے جو اہم حلقے ہیں وہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ نے بہت اچھی بڑی انفارمیٹیو جو ہے وہ ہماری گفتگو رہی ہے۔ ہم آپ سے دوبارہ پھر اگلے پروگرام میں بھی آئیں گے اور بہت سارے اس طرح کے سوالات کریں گے، جس سے نہ صرف میری بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، اور جو ہماری ملکی سیاست ہے اس پر بھی گہری نظر رکھیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو۔ اللہ حافظ۔